जब भी हम ताल्लुकात की बात करते हैं और माशरे की तरफ देखते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए यही आता है कि शौहर और बीवी वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो अपनी बाकी सारी ज़िंदगी तो मर्ज़ी की गुजारते हैं, और जैसे ही अज़दवाजी ज़िंदगी में किसी की बात आती है तो मर्द आता है और आते साथ कहता है मेरा ये हक़ है, अल्लाह ने बताया। अगर बीवी कहती है कि कमा रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो कमाता है उसमें से बहुत बड़ा चंक अपने वालिदैन को दे देता है, लेकिन वहाँ पे मेरा कोई देवर भी है, जेठ भी है जो कर सकते हैं काम, वो निकम्मे हैं, वो काम नहीं करते। ये ख़वातीन इमोशनल बड़ी होती हैं, ये रोती धोती बड़ी हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि वो क्यों इमोशनल होती हैं। वैसे देखें, बच्चियाँ जवान होने से लगती हैं तो माएँ कहना शुरू होती हैं बेटा अब ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे करना है, दुपट्टा ऐसे लो। घरों में कहती, लड़कों को क्या कहता है, उन लड़कों को क्यों नहीं कहते आप? कमरे से बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। खबरदार जो तुमने अपने माँ बाप को ये बताया। मैं बड़े सोच समझ के जुमला कहने लगा, वैसे ही नहीं हवा में फेंक रहा। जो बंदा इस किस्म के ब्लेम गेम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला है ना, वो नामर्द है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम ताल्लुकात की बात करते हैं और माशरे की तरफ देखते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए यही आता है कि शौहर और बीवी वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। इमाम गज़ाली का एक मैं कॉल पढ़ रही थी कि शौहर और बीवी के ताल्लुक़ का सबसे कीमती पहलू ये है कि एक दूसरे को अल्लाह की मखलूक समझकर मोहब्बत करें, ना कि ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया समझें। और आज के माशरे में हम यही देख रहे हैं कि दोनों अफराद जब एक रिश्ते में हैं तो वो ये नहीं सोच रहे कि इस रिश्ते के तकद्दुस को कैसे लेके चला जाए, बल्कि तुम और मैं और मेरी ज़िंदगी और मेरे लिए क्या होना चाहिए, इसी पे बातचीत हो रही है। यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी कुछ ऐसे मसाइल के जब ख़वातीन मेरे पास आती हैं और वो बयान करती हैं और मैं थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाती हूँ कि अब इनका मैं क्या सलूशन दूँ। और वक्त गुजरने के साथ साथ मैं ये देख रही हूँ कि ऐसे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, और उनका जवाब जो है लोग कई दफ़ा ऐसी जगहों से ले रहे हैं, ऐसे तरीक़ों से और ऐसे रास्तों से ले रहे हैं जिससे ख़ुद भी उलझे हुए हैं। और साथ साथ मेरे लिए जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये है कि क्या हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, यानी जो भी हम फ़ैसले करें उसमें हमने ये ज़रूर देखना है कि दुनिया में कुछ हासिल करते हुए ये ना हो कि हमारी आखिरत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इसी सिलसिले में आज मैंने दावत दी है, स्कॉलर हैं और किसी तारुफ़ के सच मोहताज नहीं हैं, शेख अबू बकर सिद्दीक़ हनीफ़ साहब हैं जो कि ख़तीब भी हैं जामिया मस्जिद अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ के। और आप जब भी इनसे बात करें तो ये आज के टाइम्स के मुताबिक आज का जो दौर चल रहा है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें बहुत अच्छी तरह रहनुमाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं और बहुत से मसाइल बताती हैं, और लिटरली मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं कोई मसला सुनती हूँ तो मेरे ज़हन में सूरा मुजादला आ जाता है और उसके साथ खौला बिनते सालबा रज़ियल्लाहु अन्हा का वो वाक़या जब वो अपने शौहर के लिए फ़रियाद कर रही थी। तो मेरे दिल में भी ये बात आती है कि जब ख़वातीन परेशान हैं तो वो क्या करें, किस तरह से दीन को समझें, दीन के एप्लीकेशन को समझें। और ज़ाहिर है जब हम ख़वातीन के मसाइल की बात करें तो हम ये भी देखें कि मर्द हज़रात का क्या रोल होगा उस सारे सिनेरियो में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जितने आजकल हम मसाइल देख रहे हैं, झगड़े देख रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आपके पास आते होंगे ऐसे मसले मसाइल और उनका हल, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर शौहर और बीवी अपनी ज़िम्मेदारियों को क्या समझ रहे हैं और उनको क्या पता है, और वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं जो शौहर की बनती हैं और क्या हैं जो बीवी की बनती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने एक मरतबा फिर बहुत सारे आपके जो ऑडियंस हैं उनसे हम कलाम होने का एक मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि अल्लाह मुझे सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा अहम टॉपिक है, और जैसे कि आपने फरमाया कि आजकल बहुत ज़्यादा इस हवाले से शिकायत और कंसर्न्स देखने को आ रहे हैं। सबसे पहली तो ये कि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके घरों को पुरसुकून बनाए, आमीन, और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन, कि दिलों का जोड़ना और ज़िंदगी में सुकून का हुसूल ये अल्लाह की तरफ से ही मुमकिन है। बेशक। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम
वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक, ये अल्लाह की रहमत है कि आप सहाबा के लिए नरम ख़ू हैं। अगर आप सख्तगीर होते तो सहाबा भी आपके इर्द से छट जाते। तो अल्लाह ने आपके नरमी को और आपकी मोहब्बत को अल्लाह की तरफ से रहमत करार दिया। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। अगर आप ज़मीन में जो कुछ है वो सब भी खर्च कर लें, यानी तमाम किस्म के वसाइल बरूए कार ले आएँ, तब भी इनके दिलों को नहीं जोड़ सकते थे। ये अल्लाह ही है जो दिलों को जोड़ता है। सही। इसीलिए हमें ये सिखाया भी गया है कि हम अज़दवाजी ज़िंदगी में दुआ मांगें कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और ये दुआ भी मांगे कि अल्लाहुम्मा अलिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैना, या अल्लाह हमारे दिलों को आपस में जोड़ दे और हमें आपस में इस्लाह ज़ात बैन यानी एक दूसरे की इस्लाह करने की जो सोच है और उस इस्लाह को अमली तौर पर इख्तियार करने के तर्ज पर चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सबसे पहला तो मैं जो समझता हूँ मामला वो ये है कि जो मिसिंग पार्ट है हमारे यहाँ इन मामलात में, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना एक कनेक्शन, अल्लाह के साथ ताल्लुक़, दुआ और अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर जो खुशियाँ मुसर्रतें हैं उनके हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के हासिल करने के जो ज़राए हैं उनको ना अपनाना है। सही। देखें, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर आप अपने तौर पर किसी चीज़ को हैंडल करते हैं जी, तो उसके अंदर आपका तो एक्सपीरियंस नहीं, हर बंदे का शादीशुदा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। और वो उसमें जब दाखिल होता है तो वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखता है। अगर वो ये चाहे कि सिर्फ मैं अपनी ही ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी ही सोच के मुताबिक चलूँगा तो एक वक्त लग जाएगा उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने में। जिस तरह हम बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं और एक वक्त लगता है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रीज़ हासिल करते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन 16 से 20 साल का वक्त लग जाता है। तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक भी अगर आप 16 से 20 साल अपने तजर्बे करते रहें और उसमें से भी ऐसे तजुर्बे जो हर किसी की सुनी सुनाई बातों पर मबनी हो। और आजकल सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है, आजकल ये हमारी टिकटॉक्स जी हैं और बिल्कुल ये ऐसा ही सोशल है, मीडिया है। सोशल मीडिया और फिर माशरा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है जी। तो ऐसे में फिर जो हम फैंटेसाइज करते हैं उसको, ख़ास तौर पे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए निकाह का मतलब जो है वो फैंटेसी जैसी एक और एक ड्रामा के अंदर या फिल्म के अंदर जो एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी, हैप्पीली मैरिड आफ्टर और फलां इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो हकीकत से दूर कर रही हैं। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी के बाकी पहलू भी, बाकी डायमेंशंस भी अल्लाह के बताए हुए कानून और तरीके के मुताबिक ही गुजरनी चाहिए। बिल्कुल। और बिलखुसूस फिर अज़दवाजी ज़िंदगी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और कानून के मुताबिक ही गुजरनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो आपने जो सवाल किया था ना कि जी किसकी क्या ज़िम्मेदारी है और किसका क्या हक़ है, ये तो ज़िम्मेदारी हम उसी वक्त मुतय्यन कर सकेंगे जब हम ये मान लेंगे कि कोई ज़िम्मेदारियों का तयन करने वाला भी है। ठीक है। देखिए, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अपने तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन करूँगा और हर ख़ातून ये चाहे कि वो अपने तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन करेगी, तो फिर तो हर बंदे की ख्वाहिश मुख्तलिफ। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दीन नाजिल किया ना, तो साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई कि अगर आप इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे ना तो ये आपको सीधे रास्ते से गुमराह कर दें। यही मामला बाकी मामलात में भी है। तो हर किसी की ख्वाहिश मुख्तलिफ है, हर किसी के सिनेरियोज मुख्तलिफ हैं। कोई चाहेगा कि मैं जॉइंट फैमिली में रहूं, कोई चाहेगा मैं नहीं ना रहूं, कोई चाहेगा कि मेरे इर्द गिर्द बिल्कुल ही कोई ना हो, कोई चाहेगा कि जी मुझे बहुत बड़ा घर मैसर आए, कोई चाहेगा कि जी मुझे इस तरह की खूबसूरती मैसर आए। गर्ज़ ये कि आप उन ख्वाहिशात का नाम लेते रहें और वो बढ़ती ही चली जाएँ। इसलिए ये मानना बड़ा ज़रूरी है कि जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और हुकूक हैं उनका मुतय्यन करने वाला कोई है और वो मुतय्यन करने वाला अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको ना बड़ा कर देते हैं कैनवस को। सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में नहीं, हमारी कुल ज़िंदगी में हमारी ज़िम्मेदारियों और हुकूक का तयन अल्लाह की तरफ से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें कि ये जो आप बात कह रहे हैं ना, अगर आप किसी मैरिटल काउंसलर के पास भी जाते हैं तो वो शादीशुदा ज़िंदगी से बात नहीं शुरू करते। झगड़ा आप शादीशुदा ज़िंदगी का लेके जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी आप बताएं शादी से पहले आपका नेचर कैसा था,
تو آپ یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا کینوس کرنا پڑے گا. دیکھیے بات یہ ہماری دیکھیں شادی شدہ زندگی کوئی ہماری باقی زندگی سے ہٹی ہوئی چیز نہیں، یعنی یہ کوئی ایسے ہماری زندگی کوئی چنکس میں نہیں ہے کہ جن کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں، گھر سے باہر کچھ ہے، گھر کے اندر ماں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اور ایک دم سے میریٹل لائف میں کچھ اور ہم ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہو. ہمارے مزاج جس طرح کے اوور آل ہوتے ہیں اور ہماری زندگی گزارنے کا جو اصول اور طریقہ ہم وضع کرتے ہیں وہی ہماری باقی یعنی خاص طور پہ ازدواجی زندگی کے اوپر بھی ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے یہ بات تو ہمیں پہلے سمجھ لینی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے. بالکل صحیح. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں فیصلے اللہ کے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی صورت میں ہمارے لیے نمونے کے طور پہ رکھی. ہمیں سے ہر مسلمان وہ آیت پڑھتا تو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن ہم عملی زندگی میں انفارچونیٹلی اس میں بہت یعنی کوتاہی کے مرتکب ہیں. اللہ ہمیں ان کوتاہیوں سے یعنی محفوظ فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کیسی تھی، گھریلو زندگی کیسی تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی ازواج کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، مردوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے. اور ازواج مطہرات کس طرح اپنی زندگی گزارتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتی تھیں، اور صحابیات صحابہ کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتی تھیں، یہ ہمارے لیے بڑی روشن مثال ہے. اچھا، یہیں پہ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جو آپ نے کہا کئی خواتین جب ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں آپ صحابیات کو دیکھیں، ازواج مطہرات کو دیکھیں اور آپ وہ والے کام کریں، تو وہ کہتی ہیں لیکن ان کی ڈیلنگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جن کا اخلاق اور جن کا تمام جو ایک طرز زندگی تھا وہ مثالی تھا. وہ کہتی ہیں ہمارے شوہر تو اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہمارے ساتھ، تو پھر ہم کیوں وہ والے بیہیویئرز دیں جو کہ ازواج مطہرات دے رہی تھیں یا صحابیات دے رہی تھیں. اچھا دیکھیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے اور وہ ازواج مطہرات تھیں جی، اور امہات المومنین تھی، اور ان کا ایک خاص سینیریو ہے. لیکن اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں اور انسانی خواہشات اور جذبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابیات امہات المومنین کو بھی ویسا ہی بنایا تھا جیسے عام انسان. اسی لیے مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا نا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی اسی طرح جاتا ہے جس طرح ہم جاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی بالکل ویسی ہی تھی جیسے عام انسانوں کی تھی. اور ایسے ہی ازواج مطہرات جو ہیں امہات المومنین جو ہیں وہ بھی انسان تھی اور خواتین تھیں، ان کے بھی جذبات تھے، اور ان جذبات کا بہت ساری جگہوں پر اظہار بھی ہو جاتا تھا. بالکل ہوتا ہے. تو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے محبت کے اظہار کے بھی ان کے طریقے ہیں اور کبھی ناراضگی کے اظہار کے بھی طریقے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو کہنے لگے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتے ہو رب محمد کے رب، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتے ہو رب ابراہیم کے رب. یعنی ان کے بھی انداز تھے، ان کے بھی جذبات تھے، سارا کچھ تھا. اچھا چلیں اس سے تھوڑا سا آپ نیچے آئیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابیات جو آپس میں یعنی میاں بیوی کی حیثیت سے زندگیاں گزارتے تھے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اچھا ان میں سے بھی بعض صحابہ ظاہر بات ہے اپنے علم، زہد اور تقویٰ میں بہت اونچا مقام رکھتے، اور بعض جو عام لوگ تھے، لیکن ایک پورا معاشرہ تھا نا، اس میں سے ہر شخص ایک لیول پر نہیں تھا. لیکن اس معاشرے کے جو یعنی اگر آپ علم، فضل اور تقویٰ کے حوالے سے بات کریں تو سب سے جو اوپر لیول کے جو صحابہ تھے اور جو نارمل لیول کے صحابہ تھے، ان سب کی زندگیاں آپ دیکھیں، بالکل ایسے ان سب کی زندگیوں کے اندر آپ کو سبق مل جائے گا. اصل بات یہ تھی کہ ان سب نے ایک مرکزی نقطہ یہ اپنا لیا تھا کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے فیصلے اللہ اور اللہ کا قانون کرے گا. اللہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے بتائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کرے گی. جس دن ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلے گی ہر معاملے، تو اس دن آسانیاں ہو جائیں گی. اچھا اس میں ایک بات میں بڑی صراحت کے ساتھ آپ کو کہوں، ہمارے ہاں بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جو اپنی باقی ساری زندگی تو مرضی کی گزار رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور جیسے ہی ازدواجی زندگی میں کسی کی بات آتی ہے تو مرد آتا ہے اور آتے ساتھ کہتا ہے میرا یہ حق ہے، اللہ نے بتایا. بالکل صحیح. اس کو میں کہتی ہوں دین کارڈ پلے کرنا. جی بالکل ایسے ہی. یعنی ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، ایک بندہ جو اپنے عمومی لین دین کے معاملات میں اچھا نہیں، ایک بندہ جو اخلاق میں دین کو فالو نہیں کر رہا،
وہ اپنی بیوی کو ایک دم سے یہ یعنی منوانے کے لیے یہ کہے کہ تم پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس لیے ہو رہی ہے کہ تم یہاں اس معاملے میں دین کی مخالفت کر. اچھا، اگر ایسا سینیریو بلٹ ہو جائے تو پھر ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ آتا ہے کامن سوال کہ جی وہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہا کہ پھر اللہ ناراض ہوگا تم سے. کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، گھریلو معاملہ ہے، سسرال کا معاملہ ہے، بچوں کا ہے، اور وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں قرآن کی یہ آیت تو مجھے اس طرح بتا رہی ہے، یا حدیث یہ بھی بتا رہی ہے، یا ایک جگہ یہ معاملہ تھا سیرت سے پتہ چلتا ہے تو یہ بھی معاملہ تھا، یا میں اس معاملے میں پس رہی ہوں. تو یہ جو دین کارڈ، یہ دین کی وجہ سے ایموشنل کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق رہو اور سب کچھ کرو، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ اچھا، یہ بڑا اہم ہے. ایک تو یہ کہ یہ اسی طرح ڈیل کیا جائے گا کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنائیں اور یہی بات سامنے رکھیں کہ یقینی طور پہ ہمیں اس معاملے میں اللہ کا قانون ماننا چاہیے. بالکل. لیکن یہ کہ اللہ کا قانون صرف ایک بات پہ نہیں مانا جائے گا، باقی ساری چیزوں پہ بھی مانا جائے گا. میں یعنی ایک آرگیومنٹ کی بات یعنی آپ کروں کہ جب آپ ظاہر بات ہے کوئی آپ کے ساتھ آرگیو کرتے ہوئے ایک اپنا پوائنٹ لے کر آتا ہے کہ جی یہاں پر آپ دین کی مخالفت کر اور اللہ کا قانون یہ ہے اور اللہ رب العزت کا حکم تمہیں یہ ہے کہ تم شوہر کی اطاعت کرو یا فلاں کرو، اور یہ اگر نہیں کرو گی تو تم پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے یا عذاب ہے یا فلاں ہے، ایسے ہے. ٹھیک، بالکل صحیح بات. تو وہاں جواب یہ بھی ہے کہ اللہ کا دین موجود ہے اور ہم سب کو اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہیے. میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کو تیار ہوں، آپ بھی اللہ کے دین کے مطابق میرے ساتھ ڈیل کریں، آپ بھی اللہ کے دین کے مطابق مجھ سے تقاضا کریں، اور جہاں میرے تقاضے بنتے ہیں وہاں اللہ کے دین کے مطابق اس کو پورا کریں. اس کو بیٹھ کر ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں، کاؤنسلنگ کرتی ہیں، کچھ ہمارا بھی اس میں یعنی وقت لگتا رہتا ہے. میں اکثر جوڑوں کو یہ بات جب بٹھا کر سمجھاتا ہوں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے نا اپنے جو ایشوز ہیں اور کنسرنز ہیں نا ان میں سے جو بہت بڑے بڑے ہیں یعنی جس کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا وہ لکھ کر دے دیں. 1 2 3، شاید آپ کا بھی تجربہ یہی ہوگا کہ 2 3 اس سے زائد نہیں ہوتے. تو ان 2 یا 3 جو کنسرنز ہیں جو زیادہ مسائل پیدا کریں، باتیں چھوٹی چھوٹی تو چلیں انسان ہوتے ہوئے بہت ساری ہوتی ہیں نا. کچھ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، وہ ہر بات کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی یہ ٹوتھ پیسٹ کو یہاں سے دباتی ہے یا یہاں سے پریس کر کے رکھتا ہے، اس کو واپس سیٹ نہیں کرتا، ٹوتھ برش کو ایسے رکھتا ہے، فلاں کو ایسے رکھتا ہے، تولیے کو ایسے رکھتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بات، اتنا یعنی نیٹی گریٹی میں نہیں جانا چاہیے. ان رشتوں کے اندر کچھ کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں، یقینی طور پہ کرنے پڑتے ہیں، لیکن کچھ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں واقعتاً وہ مسائل پیدا کر رہی ہوتی ہیں. ایٹیچیوڈ کے پرابلمز ہوتے ہیں، اپنی فیملی کی طرف توجہ نہ کرنا، بچوں کی پرورش کی طرف توجہ نہ کرنا، تربیت کی طرف توجہ نہ کرنا، یا حلال حرام کے اس کا سٹینڈرڈ ہم کیسے سیٹ کریں گے؟ جیسے یہ آپ نے کہا کہ بڑی باتیں جو ہیں وہاں پہ ایک ہمارے لیے لائن ڈرا ہوتی ہے کہ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. اب دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل خاتون کو لگ رہا ہے بیوی بار بار کمپلین کر رہی ہے کہ مثلاً خرچہ نہیں دیتے، یا یہ کہ گھر آ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہمیں وقت نہیں دیتے، یا یہ کہ بچوں کی تربیت میں یہ کروانا چاہ رہی ہوں دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، وہ وہاں پہ مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. اور شوہر سے جب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں میں تو سب کچھ کر رہا ہوں. وہ بھی اپنا ایک کوئی نہ کوئی پرسپیکٹیو دے دیتے ہیں. تو کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس وقت کس کو تھوڑا سا سیٹل کرنے کی ضرورت ہے اور کون جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ 2-3 چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز کے علیحدہ علیحدہ وہ ہے. مثال کے طور پہ ہم خرچے کی بات کریں کہ اگر ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے خرچہ صحیح نہیں دیتا، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا شوہر کماتا کیا ہے. ٹھیک، یعنی اللہ نے اس کو کیا پوٹینشیل دیا کہ وہ اپنا تمام تر محنت کرنے کے، پہلی چیز تو یہ کہ کیا تمام تر محنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہے تو اس سے کیا جنریٹ ہو رہا ہے، اس جنریشن کے بعد اس کے خرچے کیا ہیں. صحیح، وہ بچوں کی فیس کے اوپر کتنا خرچ کر رہا ہے، یا اگر گھر کرائے کا ہے تو کرائے پہ کتنا خرچ کر رہا ہے، یوٹیلیٹی بلز پہ کتنا خرچ کر رہا ہے. یعنی ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے ایک انالیسس کریں گے کہ اب جو وہ اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ رہا ہے کیا وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں. اگر بیوی کہتی ہے کہ کما رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کماتا ہے اس میں سے بہت بڑا چنک اپنے والدین کو دے دیتا ہے، لیکن وہاں پہ میرا کوئی دیور بھی ہے، جیٹھ بھی ہے جو کر سکتے ہیں کام، وہ نکمے ہیں، وہ کام نہیں کرتے یا وہ اتنا نہیں انویسٹ کرتے، وہ اپنی فیملی میں لگے ہوئے ہیں. تو میرا شوہر پھر کہتا ہے کہ تم اب اتنے میں گزارا کرو کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو دے دیا ہے. تو کیا اس میں بھی کوئی بیلنس ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ جی اپنے والدین کو کتنا دے اور ان کو اگر ضرورت ہے، اور ساتھ یہ کہ اپنے گھر پہ کتنا لگائے، یا مین رسپانسبلٹی اس مرد کی کہاں پہ آتی ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ ہم اس پہ کوئی جنرلائزیشن نہیں کر سکتے، کیس ٹو کیس
ویری کرتا ہے. بعض اوقات والدین واقعتاً بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور وہاں ان کی ضرورت اس قدر بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے والدین بہت بیمار ہیں اور ان کی بیماری ایسی ہے جس پر زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. صحیح. اب ایسے میں اگر کوئی اور بہن بھائی وہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہا اور ایک بچہ اس کو دینی اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو وہ جسٹیفائڈ ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر مثال کے طور پہ وہ اپنے والدین کے اوپر ایک غیر ضروری طور پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں بالکل بیوی کے ہاتھ پہ کچھ نہیں رکھ رہا تو یہ انجسٹس ہے. ٹھیک. تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا, کیس ٹو کیس ہے کہ آپ اوور آل وہ کر کیا رہا ہے اور اس میں عدل کا پیمانہ کیا ہے. اس لیے اصل میں بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں خواتین کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ اپنا کیس پٹ کر رہی ہیں نا تو وہ صرف جذبات کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ خواتین کے اس قسم کے جو اعتراضات ہیں نا وہ یعنی عدل پر مبنی نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب آپ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتے ہیں تو دو باتیں جو عدل پر مبنی ہوتی ہیں یا ان کا صحیح مطالبہ ہوتا ہے وہ ان کے کچھ غیر ضروری مطالبوں کی وجہ سے دب جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, یعنی ٹیبل ٹاک میں خواتین اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت کم دی کہ وہ کوئی بہت اچھے طریقے سے اپنا کیس پٹ کر سکیں. آبویسلی وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں. اور دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر نا ویسے اس چیز کو یعنی ایک طرح سے ان کی کمی بیان کیا جاتا ہے کہ خواتین ایموشنل بڑی ہوتی ہیں, روتی دھوتی بڑی ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں ایموشنل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے مردوں کے ذمے جو کام لگائے ہیں اس میں ان کا ایک حد تک ہی ایموشنل ہونا ضروری ہے, اس سے زیادہ وہ ایموشنل ہو تو وہ کام خراب ہو جائیں. بالکل. اسی طرح خواتین کے ذمے جو کام لگائیں ان کا زیادہ ایموشنل ہونا ضروری ہے. اگر وہ ایموشنز نہ ہونا, میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں, کوئی مرد جس کو اللہ نے یعنی ان ایموشنز کے ساتھ پیدا کیا جو مردوں کے ہوتے ہیں بچہ نہیں پیدا کر سکتا. صحیح بات. اس کی پرورش نہیں کر سکتا. آپ نے بہت سارے باپوں سے یہ بات سنی ہوگی, بھائی میرے پاس تو 15 منٹ بچہ چھوڑا نا, اس کے بعد بچے کی خیر نہیں ہے میری خیر. ہاں جی. اور واقعتاً ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ باپ 15 منٹ کے بعد نا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ ماں کا ہی یعنی جذبات ہیں, محبت ہے اور اس کا ایموشنل پن ہے کہ وہ ایک بڑے اس یعنی مرحلے سے گزرتی. اس لیے یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے خواتین کو جذباتی پیدا کیا ہے اور انہوں نے جذباتی ہی رہنا ہے. بالکل. اور ان کے اس جذبات کو ہی آپ نے اچھے طریقے سے لے کر چلنا. میں ویسے حقیقت میں ایک بات بتاؤں, یہ جو جتنی آج ہم بات کر رہے ہیں اگر مردوں کو یہ سمجھ آ جائے تو شاید 90% مسئلے حل ہو جائیں. عورتوں کے جذبات کو نہیں سمجھتے. ہاں, اپنے گھر کی خواتین کے جو جذبات ہیں نا ان کو سمجھیں. اچھا یہ صرف بیوی کے جذبات نہیں, ماں کے بحیثیت ماں اس کے کیا جذبات ہیں, بحیثیت بہن اس کے کیا جذبات ہیں, بحیثیت بیٹی اس کے کیا جذبات ہیں, پھر بحیثیت بیوی اس کے کیا جذبات ہیں. آپ کے ارد گرد موجود جو حلال رشتے, بڑے خوبصورت رشتے اللہ نے آپ کو دیے ہیں, ان اللہ کی بندیوں کے جذبات کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے خواتین کو تو بہت سکھایا جاتا ہے, یعنی ماں بھی ہر وقت کہتی ہے تم نے اگلے گھر میں جانا ہے, اپنی یہ بیہیویئر کو ٹھیک کرو, یہ ٹھیک کرو. کہیں پر بھی چاہے گھر میں یا ہم دیکھیں جیسے مختلف ہمارے دروس ہوتے ہیں ان میں مردوں کو یہ پہلو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کس طرح سے یہ کام کرنا ہے. بہت کم, نہیں سکھایا جاتا. ہم سپوائل کرتے ہیں لڑکوں کو, ہم سپوائل کرتے ہیں. وہ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لڑکا ہے کر رہا ہے, جیسے اٹھ بیٹھ رہا ہے. ویسے دیکھیں بچیاں جوان ہونے سے لگتی ہیں تو مائیں کہنا شروع ہوتی ہیں بیٹا اب ایسے نہیں اٹھنا, ایسے نہیں بیٹھنا, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, دوپٹہ ایسے لو. گھروں میں کہتی ہیں جی. لڑکوں کو کیا کہتا ہے, گھر میں بچے جوان ہو رہے ہیں, بہنیں بھی ہیں, اب بچے جو ہے وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے سے شارٹس پہن کے گھوم رہے ہیں, ان لڑکوں کو کیوں نہیں کہتے آپ؟ ان کو حیا بھی نہیں سکھائی جاتی. ان کو حیا سکھانی, ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھانا. اسی طرح یہ ایک پراپر ٹریننگ ہے کہ آپ نے اپنی دیکھیں میں تو اس میں یہ حقیقتاً یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھر کا جو بڑا ہے نا, باپ ہے, یہ اس کی ذمہ داری کہ وہ اپنے گھر کے لڑکوں کو یہ سمجھائے کہ اس نے کیسے اپنی ماں کو عزت دینی, کیسے اپنی بہنوں کو عزت دینی. یہ ٹریننگ شروع ہوگی نا تو کرتے کرتے جب اس کے پاس اس کی شریک حیات آئے گی اس کی بھی عزت کرنا سیکھے گا. لیکن اس کے لیے اس باپ کو پہلے اپنی بیوی کی عزت کرنی پڑے گی. لازمی بات. دیکھیں کوئی بھی تربیت آپ اولاد کی
صرف کہہ کے یا درس دے کے یا لیکچر دے کے نہیں کر سکتے. مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بچوں کی تربیت کرنی ہے جی آپ اس میں کوئی ٹپ دے دیں. انہوں کہتا ہوں آپ خود جو کریں گے نا وہ آپ کے بچے کی تربیت. اس لیے اپنے گھر میں اپنے گھر کی اپنی جو اللہ نے رشتے دیے ان میں ان کو عزت دینا سیکھیں اور اگلی نسلوں کو ان کی عزت کرنا سکھائیں, تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اسی طرح بچیوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک جو نیا ٹرینڈ آ گیا ہے نا, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک آپ نے شاید سنی ہوگی پچھلے کچھ عرصے میں ایک شاید کاسمیٹک کمپنی تھی, اس نے نا ایک ٹیگ لائن چلائی تھی, بولڈ از دا نیو بیوٹیفل. بے باک ہو جانا یہ خوبصورتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت ساری بے باکی ہر چیز میں ہے. بالکل. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بڑ بولا ہو جانا, بہت زیادہ بولنا اور کسی کی بھی عزت کا خیال نہ کرنا, باپ کے سامنے بھی بولنا, بھائی کے سامنے بھی بولنا, پھر شادی ہو جائے تو شوہر کے سامنے بھی بولنا, یعنی اس کو نا جسٹیفائی کر دیا گیا ہے. اور بڑ بولا ہونا سے مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا حق ہے یا نہیں, بول کے نا دوسرے کو نا دہشت زدہ کرو. بالکل. آج کل آپ کو بہت زیادہ یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو می ٹو کی مہم چلی ہے اور سارا کچھ ہے, اس میں بہت سارے جھوٹے بہتان بھی تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی جو دوسری سائڈ ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا, مردوں کی طرف سے جو ہیراسمنٹ کے معاملات ہیں یہ بڑے گھناؤنے ہیں اور اللہ رب العزت اس سے ہر کسی کو محفوظ رکھے. لیکن اسی کا سہارا لیتے ہوئے پھر اس کا غلط استعمال بھی ہوا. جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی کہ عزت دینا اور عزت لینا یہ ایک انٹر ایکٹیو عمل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو عزت نہ دیں اور وہ آپ کی پھر بھی عزت کرے. بالکل صحیح. شوہر کو عزت چاہیے وہ بیوی کو عزت دے, بیوی کو عزت چاہیے وہ شوہر کو عزت دے. اور آخری ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز بتا دوں, جھوٹی عزتیں نہیں قائم رہتی. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم میاں بیوی نا یہ طے کرتے ہیں کمرے سے باہر کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. خبردار جو تم نے اپنے ماں باپ کو یہ بتایا. میں یہیں پہ یہی چیز پوچھنے لگی تھی ساتھ ہی کہ اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئی کانفلکٹ ہو تو بیوی کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے باہر جا کر کسی سے بھی بات کی, یعنی کبھی کبھی اس کو مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے, تو اسے کہا جاتا ہے کہ غیبت ہو جائے گی اور تم یہ کام نہیں کر سکتی. یہ دوسری جو بہت کامنلی بات کی جاتی ہے کہ شوہر بیوی کو کہتے ہیں تم نے قرآن میں نہیں دیکھا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو تم باہر جا کے بات کرو گی تو اپنا لباس سب کے سامنے کھولو گی. اور وہ خواتین رو کے کئی دفعہ وہ بالکل نفسیاتی مریض بن چکی ہوتی ہیں اور وہ رو کے ہچکیوں کے ساتھ کہتی ہیں کہ میں اپنا لباس آپ کے سامنے کھول رہی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں غیبت کر رہی ہوں, پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر اس سب کو ہم ایڈ آن کر کے دیکھیں کہ اس کا کیا سلوشن ہے اور کیا اس میں بات آتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات دیکھیں, اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دوسرے کی غیبت چغلی سے منع کی ہے, اور اسی طرح اللہ رب العزت نے خاص طور پہ مرد اور خاتون کو جو نکاح کے بندھن میں بن جائیں اپنی جو پرائیویٹ گفتگو ہے اس کو باہر نشر کرنے سے منع کیا. اللہ کے رسول نے مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی لعنت بھیجی جو اس قسم کے کام کریں کہ اپنی جو خلوت کی گفتگو ہے اور جو آپس کے انٹیمیسی کے معاملات ہیں ان کو دوسروں کے سامنے ذکر کریں. صحیح. تو اس میں تو جو لوگ مجرم ہیں ہمارے ہاں تو یہ باتیں بالکل کھلی کی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ خواتین تو اپنے ماؤں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ اور سہیلیوں کے ساتھ بہت کھل ڈل کے اس میں بہت کچھ بول جاتی ہیں جو کہ درست نہیں. صحیح. لیکن اگر کوئی بندہ یا کوئی خاتون کوئی ایسی سچویشن کو فیس کر رہی ہے جہاں پر اس کا شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے اور وہ واقعتاً ظلم ہے, تو اس کے لیے تو قانون اللہ نے بتا دیا, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ برائی کے بارے میں کھل کر بات کرنا, اعلانیہ بات کرنا پسند نہیں فرماتے الا کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا. لیکن اس ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ یعنی وہ عورت کیسے ڈیسائیڈ کرے گی اگر اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ مرد تو کبھی کبھی مار ہی دیتے ہیں, کبھی کبھی غصہ کر ہی لیتے ہیں, کیا ہوا اگر میں تمہیں ڈانٹ دیتا ہوں یا تمہیں گالی گلوچ کرتا ہوں, دیکھو میں پیار بھی تو تمہیں بہت زیادہ کرتا ہوں. اس طرح کے جملے بول کے وہ خواتین جو کہ آلریڈی ایک ایموشنل اسپیکٹرم کے ساتھ رہتی ہیں وہ نہایت کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ پھر مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب اصل میں نا ہمارے یہاں اس معاملے میں بہت زیادہ افراط تفریط ہے. پھر جو ابتدائی ہم نے گفتگو کی تھی کہ جب ہمارا سارا زندگی کا زاویہ ہی خراب ہے اور اس میں ہم عام طور پہ گالوں گلوچ بھی کرتے ہیں, مار پیٹ بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, غیبتیں چغلیاں بھی کرتے ہیں اور ہر طرف کرتے ہیں. بالکل.
اور بیٹھ کے مجلسوں کے اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں یہی ہوتی ہیں غیبتیں چغلیاں اور بہتانوں کی، اور جھوٹ فراڈ اور لین دین میں بھی مردوں کے حرام کے سارے پہلو موجود ہیں. اور یہ بندہ گھر آ کے بیوی کو کہتا ہے کہ جی تم تو غیبت چغلی کرو گی اگر میری بات کرو گی، اور تم فلاں کرو گی فلاں، تو پھر تو یعنی یہ بندہ اللہ کے دین کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہ دین اپنا لیتا ہے، اور جہاں اس کا مطلب نہیں ہوتا تو وہ فوراً ہی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق تو بڑی عجیب یعنی عجیب تو نہیں، یعنی بڑی سنگین قسم کی مثالیں بھی دیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا من الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے بعض لوگ ہیں جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ان کو کچھ ادھر سے فائدہ ہو رہا ہو تو پھر وہ دیندار ہیں، اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ بے دین. لیکن ایسے لوگ تو یہ بات جان لیں کہ ان کا تو اللہ کے ہاں مقام بڑا سخت ہے. ان کو قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ عام طور پہ ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی ہر وقت ظلم اور ستم کا یعنی مظاہرہ کرتا ہو، اور گھر کے اندر ماحول بھی عام طور پہ ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ کمزور لمحات ہوتے ہیں، کچھ جذباتی لمحات ہوتے ہیں، کبھی آرگیومنٹ سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اس سے کوئی نازیبہ گفتگو ہوتی ہے جو کہ اس کی روٹین کا حصہ نہیں. ٹھیک ہے، وہاں خاتون کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بندہ روٹین میں ایسا نہیں، اس نے سالوں میرے ساتھ اچھا نبھا کیا ہے، آج یہ کسی وجہ سے یا کسی پریشر میں یا کسی آرگیومنٹ میں اس جگہ پہنچ گیا ہے، تو وہاں تو یعنی برداشت کرنا چاہیے، اور وہاں تھوڑا وقت گزرنے 1-2 دن کے بعد اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ اس کو اس کا احساس ہو جائے. اور جو بندہ اچھے طریقے سے رہنے والا ہے یقیناً اس کو احساس ہو جاتا ہے، اور وہ گھر پہ اپنے اس معاملے پہ نادم و شرمندہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ ہیبیچول ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ایبیوز ہے. صحیح، اب یہ ایبیوز ہے جس کا آپ سوال کریے نا کہ کیسے یہ فیصلہ ہوگا. ہر آئے دوسرے دن، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن وہ یعنی بے عزتی کر کے رکھ دیتا ہے. ہاں، لیکن وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ نباہ کرنا چاہتا ہوں، تم یہ بیہیویئرز لاتی ہو جس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے، تمہاری وجہ سے. اس کو ہم جس کو کہتے ہیں گیس لائٹنگ بیہیویئر. وہ اتنا یقین دلا دیتے ہیں اپنی باتوں سے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، لیکن کیونکہ تمہارے بیہیویئرز ایسے ہیں اس وجہ سے یہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں مرد ہے اور فلاں مرد نہیں. میں بڑے سوچ سمجھ کے جملہ کہنے لگا ہوں، ویسے ہی نہیں ہوا میں پھینک رہا. جو بندہ اس قسم کے بلیم گیم کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے نا، وہ نامرد ہے. جو اپنے گھر میں ایک خاتون کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا کہ آپ جو میرے سے بات کر رہی ہیں اس کا جواب اچھے طریقے سے یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ معاملات اس لیے ایسے ہو رہے ہیں اور ہم اس کو ایسے لے کر چلیں گے. تو پھر وہ بندہ اگر اس کا رد عمل ہمیشہ گالم گلوچ ہے، ایک دم سے بحث تکرار ہے، اور اس میں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے آج یہ ہوا ہے، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، تم نے یہ مسئلے تم میرے سامنے لے کے بیٹھ جاتی ہو. وہ کس کے پاس جا کر بیٹھے؟ اس نے آپ کے پاس ہی بیٹھنا ہے نا. اگر وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھے گی تو کہیں جا کر باہر بیٹھے گی، کسی اور سے ڈسکس کرے گی. اگر کسی خاتون کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اور اپنی ضروریات کے بیان کرنے کے لیے ہمہ وقت ہمیشہ ہی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہے، تو اس کا شوہر نامرد قسم کا انسان. ٹھیک ہے، اس نے مردانگی کے پورے اس پہ نہیں اترا. مردانگی صرف ایک چیز میں نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو نیچے گرا کر ناک آؤٹ کر دے. پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے، جو اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا، اس لیے بنایا کہ وہ اپنے اوور آل جذبات کو کنٹرول کر کے رکھے، اور وہ اچھے طریقے سے بات سمجھنے اور سمجھانے کے قابل ہو. اگر وہ اس قابل نہیں ہے اور ہمیشہ اس کی جو بحث ہے نا وہ جا کے آرگیومنٹ اور لڑائی کے اوپر ختم ہوتی ہے، تو پھر اس میں ایک بہت ڈیفیشنسی ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے اس چیز کو ٹھیک کرے. صحیح. میں نے تو پہلے آپ کو ایک چیز بتا دی ہے، دیکھیں مردوں کو یہ بات سمجھنی ہی پڑے گی کہ خواتین جذباتی ہیں، اور ان کو اس جذبات کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، ان کو سمجھانا کیسے ہے. ان کو آپ 2 + 2 4 کی طرح نہیں سمجھا سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ ان کے ساتھ کوئی جس کو کہتے ہیں کارپوریٹ میٹنگ نہیں کر سکتے کہ جی اس میں بس ڈیسیجنز ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو بس آپ کو اس کو بہت مرتبہ پیمپر کرنا ہے. کبھی تسلی دینی، کبھی تشفی دینی، کبھی بیٹھ کے صرف سننا ہے.
اچھا ان مردوں کا کیا کریں جو ایک کولڈ ایٹیچیوڈ دیتے ہیں، یعنی بیوی سے جب ناراض ہوئے ہیں کسی بات پہ، کبھی تو بیوی کو بات سمجھ آتی ہے اور کبھی اس کو نہیں بھی سمجھ آتی، اور وہ اس کو اتنی اذیت میں رکھتے ہیں کہ وہ کتنے کتنے دن اس سے بات نہیں کرتے، وہ بیچاری روز بار بار معافیاں مانگتی ہے اور منتیں ترلے ڈالتی ہے کہ مجھے بتا دیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی. کبھی کبھی ایسے کیس میرے پاس آتے ہیں، وہ مجھے پوچھتی ہیں کہ مجھے بتا دیں میں نے کیا غلطی کی، میں اس کی اصلاح کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن وہ شوہر ہے کہ وہ بات نہیں کرتا. اور گھر میں کئی دفعہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی کے تھرو کرتا ہے، جیسے کوئی ملازم ہے اس کے تھرو بیوی سے بات ہو رہی ہے، بچے ہیں جاؤ جا کے اپنی امی کو بتا دو، یعنی چاہے چھوٹی بھی چیز ہے. وہ اتنی ٹراماٹائزڈ ہوتی ہیں خواتین، وہ کہتی ہیں ہم اس بیہیویئر سے کیسے ڈیل کریں. اللہ کے رسول نے بتایا کہ کسی مومن مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سے 3 دن سے زائد قطع تعلقی کرے. قطع تعلقی مطلب آپ بات نہیں کر رہے، اور اگر اس کے سسرال والے یا کچھ جاننے والے یہ کہیں، اگر وہ ذکر کرے اس بیہیویئر کا، شکوہ کرے، تو وہ کہیں گے تم نے ہی ضرور کچھ کیا ہوگا جو یہ کر رہا ہے. اچھا دیکھیں، میں اس معاملے میں نا تو ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں نا خواتین کی بڑی دشمن ہے. حقیقت میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ساس بہو کی لڑائی کیوں ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے کہ خاتون کو برداشت نہیں کرتی. ماں کے نزدیک اس کا بیٹا ہمیشہ ٹھیک ہے، بہو ہمیشہ خراب ہے، اور اس کی بیٹی ہمیشہ ٹھیک ہے، اس کا داماد ہمیشہ خراب ہے. بالکل. تو ہمارا تو آوے کاوا بگڑا ہوا ہے اس معاملے میں. اور اسی طرح ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، وہ تو آپ کو مزید ٹاکسک کرنے کے سارے ہتھیار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اچھا وہ پہلے یہ فلور لیں کہ جی تم نے کیا غلطی کیا اور تم نے کیا کیا اور فلاں ایسے اور اسے. اس لیے سب سے اہم تو یہ بھی ہے کہ ہمیں کس کے سامنے اپنا آپ کھولنا اور کس کے سامنے اپنا آپ نہیں کھولنا. تو ہمیں سمجھدار لوگوں کے سامنے، خیر خواہ لوگوں کے سامنے، اور جو واقعتاً مشورہ دینے کے اہل ہوں ان کے سامنے اپنی بات چیت رکھ کے ان سے بات سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو اللہ کا خوف بھی رکھتے ہوں. ویسے ہی بلا وجہ آپ کو جو ہے نا اذیت مزید بڑھا کر، مزید اس پہ نمک پاشی کر کے آپ کو بھیج دیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ٹاکسک لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک رشتے میں ٹاکسک نہیں ہوتے، وہ سب طرف ہی ٹاکسک ہوتے ہیں. اس میں نا ایک بنیاد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وضع کی تھی جو ہم نے چھوڑ دی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت مسائل ہیں. اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی تعلق سے پہلے، یعنی نکاح سے پہلے، لڑکے والوں کو بھی ایک نصیحت کی ہوئی اور لڑکی والوں کو بھی ایک نصیحت کی. لڑکے والوں کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 باتوں کی وجہ سے کسی خاتون سے شادی کی جاتی ہے: اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا تھا فظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کو ترجیح دینا، تمہارے ہاتھ جو ہے وہ رنگے جائیں. اچھا، لڑکی والوں کو کس بات کی نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس تمہاری بہن بیٹی کا کوئی رشتہ لے کر آئے، دین اور تم اس کے دین اور اخلاق پر مطمئن ہو. اچھا، کیا اخلاق دین سے باہر ہے؟ نہیں، باہر نہیں ہے، لیکن ڈبل ڈوز سے مینشن کرنے کی کیا وجہ ہے کہ وہ اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ آگے زندگی پر اثر انداز ہوگا، اور چونکہ وہ قوام ہے اور گھر کو چلانے والا ہے تو بد اخلاق ہوگا تو بڑے مسائل پیدا ہوں. اب ہم کرتے کیا؟ ہم نکاح کرتے ہوئے یا رشتہ قبول کرتے ہوئے یا رشتہ دیتے ہوئے لیتے ہوئے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں. لڑکے کا پیسہ سیٹلڈ ہونا، بالکل، اور لڑکی کی خوبصورتی. پتہ ہے کہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا، پتہ ہے کہ یہ حرام کی نوکری کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اب تو ہارڈلی کوئی لڑکا ہے جو نماز پڑھتا ہے، تو پھر بیٹی کو بٹھائے رکھیں، رشتہ نہیں ہوگا. بے دین کو دینے سے بہتر ہے، بے دین کو دینے سے بہتر ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ ہم اپنی بچیوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں، ان کو ایبیوز ہونے کے لیے بے دینوں کے ہاں اور اللہ سے بے خوف لوگوں کے ہاں خار ہونے کے لیے نہ چھوڑیں. یا یہ کہ جیسے ماں کو پتا ہوتا ہے کہ جی بیٹا میرا جو ہے جس کا میں رشتہ لے کے جا رہی ہوں اس کا اینگر کا بہت زیادہ ایشو ہے، اور جب بہو آتی ہے اور وہ سہتی ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹا فکر نہیں کرو، میں نے بھی تو دیکھو زندگی گزار لی. اس کے ابا بھی بہت غصہ کیا کرتے تھے، کوئی بات نہیں تم بھی برداشت کرو. ہمارے یہاں تو ایک اور چیز ہے، اسپوائلڈ چائلڈ کے لیے کہتے ہیں کہ جی اس کو شادی کرا تو بیوی آ کے ٹھیک کرے گی. کیسے آپ اپنی ماں باپ ہوتے ہوئے ساری زندگی جس کو نہیں ٹھیک کر سکے، وہ اللہ کی بندی آ کے کیسے ٹھیک کر لے گی؟ بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تھوڑا سا سینسیٹیو سا معاملہ ہے، اس کا جواب نہیں خواتین کو ملتا، یعنی جب وہ حق زوجیت جو ہے اگر کسی وجہ سے پورا نہیں کر رہی، یعنی وہ ڈرینڈ ہیں، بچے ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو ان کو یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ کتنے فرشتے ساری رات تم پہ لعنت کر رہے ہیں. لیکن کئی خواتین آ کے سوال یہ پوچھتی ہیں کہ اگر میرا شوہر مجھے سیٹسفائی نہیں کر رہا تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی ہے.
دیکھیں بنیادی طور پہ اصل میں نا اللہ رب العزت کا جو دین ہے نا وہ بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کے حوالے سے بڑا واضح اعلان کر دیا, للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا. مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے. صحیح. یہ کمائیں گا دنیاوی اعتبار سے نہیں, یہ نیکی اور برائی میں سے. اگر کوئی خاتون غیر ضروری طور پہ ناجائز تنگ کرنے کے لیے اپنے شوہر کا حق زوجیت نہیں ادا کری تو یہ حدیث اس کے لیے ہے. ٹھیک. اس کے لیے نہیں ہے جو کسی مجبوری میں ہے, جس کا کوئی عذر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول نے احادیث میں نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعید کا بتایا ہے, لیکن کیا یہ اس کے لیے بھی ہے جس کا کوئی عذر ہے؟ اب ایک بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, کیا اس کا عذر نہیں ہے؟ صحیح. ایک بندہ کسی وقت سویا ہے, النائم حتی یستیقظ, نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ واقعتاً الارم وغیرہ لگانے کے باوجود وہ نہیں اٹھ سکا, تو اللہ نے بھی اپنا حق اس پر چھوڑا ہے. صحیح. وعید کس کے لیے ہے؟ جو جاگ رہا ہے, جو استطاعت رکھتا ہے, جو سارے معاملات پورے کر رہا ہے لیکن اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھا. اسی طرح وعید ان معاملے میں اس خاتون کے لیے ہے جو گھر سے باہر جانے کو ٹھیک ہے, شاپنگ کرنے کو ٹھیک ہے, باقی دوست سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کو ٹھیک ہے, کہیں اور یعنی باقی سارے گھر کے کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اس معاملے میں ٹیز کرنے کے لیے یا ایک مخصوص اس کی ذہنیت تیار کر دی گئی ہے, اس نے کہنا ہے کہ جی نہیں بھائی میں نے تھوڑا نخرہ دکھانا ہے ضرور. آج کل تو اس کو میریٹل ریپ کا نام بھی دے دیا گیا, تو یہ وعید اس کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خاتون مثال کے طور پہ بیمار ہے, پورا دن کے کام کی وجہ سے انتہا درجے کی کسی وجہ سے تھک چکی ہے اور وہ کسی بھی اور یعنی ایکٹیویٹی کے لیے بھی تیار نہیں. اچھا, اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے جس کے بچے چھوٹے ہیں, جی بچے مدر فیڈ پہ ہیں, اس قسم کی جو سچویشن ہے یہ عذر ہے. یا یہ کہ شوہر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے دن میں اور اتنا زیادہ اس کو تنگ کرتا ہے, ایسا مجروح کر دیتا ہے کہ یعنی اس کا ریلیشن شپ ہی نہیں بن پا رہا. اصل دیکھیں یہاں پر نا ایک چیز ازدواجی زندگی میں انٹیمیسی جو ہے نا, یہ اظہار محبت کا اور مودت کا ایک ذریعہ ہے. محبت اور مودت کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. جی, میں نے بلکہ ایک سائیکالوجسٹ کا کہیں پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ فزیکل انٹیمیسی سے پہلے ایموشنل انٹیمیسی ہوتی ہے. بالکل ایسا. اگر جذباتی طور پہ آپ کسی کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتے تو یہ معاملہ ویسے ہی مشکل میں پڑ جاتا ہے. تھوڑی سی یعنی بات کیونکہ کھل کے کرنی پڑتی ہے اس موضوع پہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. جی. جو مرد اس قسم کی باتوں کی شکایت کرتے ہیں نا, کوئی استثنائی کیس ہو سکتا ہے, اس میں ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون کا کوئی اور مسئلہ ہو یا ذہنی طور پہ کوئی پرابلم ہو یا کوئی بد اخلاقی میں واقعتاً اس لیول پہ پہنچے, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جی. لیکن ان جنرل اگر ہم بات کریں 90% سے زائد کی اگر بات کریں, اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایموشنلی ٹھیک ہو اور اس کے جذبات کا خیال رکھنے والا ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس کو اپنی بیوی سے اس طرح کے مسئلے میں کوئی یعنی شکایت ہو. ٹھیک ہے. لیکن خواتین کے لیے کیا ہے کہ اگر خواتین کو لگتا ہے, یعنی خواتین کو بھی کچھ پتا ہو, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ بھی پھر کوٹ کر کے دین کارڈ پلے کریں, لیکن ان کو کہیں تو پتا ہو کہ اگر ایک مرد ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی بھی پوچھ ہے. بالکل پوچھ ہے جی. دیکھیں اس میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے, جو میرا مشاہدہ ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کی ساتھ جو معاملات ہیں, حقیقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت زیادہ تعداد ہے باوجود تمام تر ایکسپوئر اور آج کل دنیا کے اندر جو اللہ معاف کرے میڈیا پہ جس قسم کا ایکسپوئر ہے, اس سب کے باوجود ہمارے معاشرے میں مردوں کو اس معاملے میں خواتین کی جو فزیکل نیڈز ہیں ان کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی تربیت نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی ایک فزیکل نیڈ پوری کرنے کے بعد بس سائڈ پہ ہو جاتا ہے. صحیح. ایسے کیسز میں مشورہ یہ ہے کہ خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے شوہر کو اس معاملے میں اعتماد میں لے اور اس کو بتائے. دیکھیں ہم زندگی کے بہت ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, میاں بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہیں, بالکل یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, پلاننگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ان کی ازدواجی زندگی کا یہ ایک بڑا اہم یعنی حصہ ہے. بالکل. دیکھیں آج بعض لوگوں نے نا نکاح میں سے انٹیمیسی کو ایک طرح سے غیر اہم بنا دیا کہ جی شاید وہ ہوتی کوئی فضول سی چیز ہے اور اس کے کوئی اتنے منی. اصل بات یہ ہے کہ نکاح کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے,
اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا یعنی جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین ایمان مکمل ہو گیا، اب اس کو باقی آدھے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایکچولی اس میں ایک اور بھی فیکٹر آتا ہے کہ بچپن سے ایک لڑکے کو اور لڑکی کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ دس از ڈرٹی، مطلب یہ بری چیز ہے، اور ہم یہ نہیں بتاتے کہ بھئی نکاح کا مقصد یہ ایک ون آف دا مین ریزنس یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنی حیا کو یہاں پہ پریزرو کر رہے ہیں اور اس کو بھی صحیح سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس رشتے میں جا کر بھی پھر اسی لیے لڑکا لڑکی دونوں غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نا بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے اس معاملے میں بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ باپوں کو چاہیے کہ بیٹوں کو اور ماؤں کو چاہیے کہ بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ ڈرٹی یا گندے یا حرام اس وقت تک ہے جب تک آپ حلال ریلیشن شپ میں نہیں۔ صحیح۔ جب یہ حلال ریلیشن شپ ہے تو اس کے یہ تقاضے ہیں اور اس کے لیے ان کی کیا سائیکولوجیکلی کیا تیاری ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، اس کی ان کو ٹریننگ دینی چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ قسم کی نالج پر اکتفا کریں۔ صحیح، ان کو بتانا چاہیے۔ اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ خود بچی کو ہی نہیں پتا کہ میری فزیکل نیڈز کیسے پوری ہوتی ہیں، لڑکے کو نہیں پتا کہ مجھے اپنی شریک حیات کی فزیکل نیڈز کیسے پوری کرنی ہے۔ صحیح۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس معاملے میں بڑے شادی سے پہلے ان کی صحیح تربیت کریں، حقیقی بات ان کو بتائیں، اور پھر جب شادی ہو جائے تو میاں بھی آپس میں اس میں گفتگو کریں۔ اس میں کئی بچیاں ایسی بات بھی کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے ہسبینڈ سے اس ٹاپک پہ کھل کر بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم شاید کسی کے ساتھ انوالو تھی اور تمہیں اتنا نالج ہے اور تم اتنی کھل کر یہ ساری باتیں کر رہی ہو۔ یہ ذہنی مریض انسان ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ آج کے دور میں کس کو کیا نہیں پتا، اس کو خود نہیں پتا ساری بات۔ اگر کوئی بندہ اس قسم کے بہتان تراشی کرتا ہے تو وہ تو ذہنی مریض ہے، اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن ایک خاتون دیکھیں، اگر کسی بندے کو بھوک فیل ہوتی جی، اللہ نے اس کے اندر کوئی پیرامیٹر لگایا نا جس سے اس کو بھوک فیل ہوتی اور وہ کھانا کھاتا ہے۔ کسی کو پیاس لگتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر ایک احساس رکھا ہے نا کہ اب مجھے پیاس لگ رہی۔ صحیح۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جسم کے اندر کچھ پیرامیٹرز رکھے ہیں جس سے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری اس وقت یہ خواہش ہے۔ صحیح۔ اور وہ کیسے، جب میں نے کھانا شروع ہوا تو کون سا وہ ایک لائٹ تھی جو بلنک کی اور مجھے پتہ لگا اب مجھے مزید نہیں کھانا۔ آبویسلی آپ کے اندر کی ایک سیٹسفیکشن ہے کہ بس کافی ہو گیا، اب نہیں مجھے ضرورت۔ بالکل صحیح۔ یہ حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صحیح۔ اچھا، اس کے حوالے سے اگر کوئی خاتون گفتگو کرتی ہے تو بھائی یہ تو بڑا ایک نیچرل سی بات ہے کہ وہ اپنے اندر کی ایک احساس اور اپنے اندر کی ایک جو فیلنگ ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کری۔ اس کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہونے یا فلاں کی چیز پر اصل مسئلہ اس میں جو لڑکے زیادہ تر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں نا، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ خود اس قسم کے یعنی قباحتوں کے اندر انوالو ہوتے اور جس کے نتیجے میں وہ دوسرے کو بھی اسی نظر سے دیکھتے۔ بالکل صحیح بات کہ جی یہ جو ہے نا ایسی ہی ہوگی، اس لیے اس کو اتنا پتہ ہے۔ بھائی پھر آپ کو کیوں پتہ ہے؟ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے، جیسے بچیوں کو تو منع کر دیا جاتا ہے کہ، اور بہت زیادہ اس بات کو بتایا جاتا ہے ہائی لائٹ کر کے کہ اپنی اماں سے بات نہیں کرنی، اب تم جی یہ سارا دن واٹس ایپ پہ لگی رہتی ہو، گھر والوں سے بات نہیں کرنی۔ لیکن بہت سی بچیاں آج کل یہ بھی سینیریو لے کر آتی ہیں کہ جی میرے جو شوہر ہیں وہ ایک بات اپنی والدہ سے شیئر کرتے ہیں اور ہم جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جا کر انہیں بتاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ماماز بوائے ہیں، اور وہ کہتی ہیں یہاں تک کہ جو ہمارا اپنا یہ تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ کہتی کیونکہ ایک تو کئی دفعہ انہوں نے سنا ہے، یا یہ کہ ساس کسی موقع پہ کوئی ذکر کر دیتی ہیں، تو وہ بچیاں اتنی انسیکیور رہتی ہیں کہ بھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح سے کوئی بھی بات کروں، کوئی شیئرنگ کروں۔ تو ایسی والدہ اور ایسی وہ جو بیٹا ہے ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ نا آج کل بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اور اس کی کامن ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو میرے اور آپ کی جنریشن والی جو خواتین تھیں نا، انہوں نے بہت زیادہ اپنے لڑکوں کو ہولڈ میں رکھا۔ بیٹے کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، بیٹے کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، اور سارا ٹائم پیمپر کر کے بھی رکھا۔ شادی سے پہلے بھی ایک بات ان کی کریدنا، ان کو مینٹین کر کے دینا، دوستوں سے کیا بات ہوئی، کہاں گئے، کدھر کیا کھایا، کچھ کیا نہیں کیا، انہوں نے لڑکوں کو بھی چھوئی موئی بنا دیا۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ تھوڑا سا اگر ہاتھ سے نکل جائے گا تو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ ابھی اس پہ بھی بات کر لیں۔ ٹھیک۔ سب سے پہلی چیز جو جہاں سے خرابی پیدا ہو رہی ہے نا، وہاں اس جڑ کو میں یعنی ایکچولی ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں
کہ جو ماں اپنے بیٹے کو ماماز بوائے بنا رہی ہے نا، بالکل کہ جی اس کا بیٹا کوئی بات اس سے پوچھے بغیر نہیں کرتا، اس کا کوئی ڈیسیجن اس کے بغیر نہیں ہوتا، جو امی کہیں گی، جو ماما کہیں گی، ٹھیک ہے، ہر وقت وہ اسی پہ ہے. پلس یہ کہ بیوی کو بھی کہتا ہے جاؤ امی سے پوچھ لو. نہیں، ابھی شادی سے پہلے کی بات ہے. اچھا، بچہ جوان ہو گیا، اس کے بعد آپ اس کی ڈیسیجن پاور اس میں رہنے ہی نہیں دیتے. وہ ہر چیز میں آ کر پہلے ایک اجازت کا مرحوم، ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں ہونا چاہیے، ایک ڈسپلن گھر کا ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ ڈسپلن ہونا چاہیے، وہ ایک بندے کی ڈیسیجن پاور کو مارنے کا پروسیس نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہی وہ خواتین ہیں جن کے اپنے شوہروں کے ساتھ معاملات بھی اسی طرح ہیں. وہ گھروں کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ بہت ڈومیننٹ ہے، وہ اپنے شوہر کو بھی کسی طرف نہ جانے دیتی، نہ کوئی ڈیسیجن لینے دیتی. ان کے گھر میں جو ہے نا وہ قوام جو ہوتا ہے وہ خاتون ہوتی ہے. خاتون، ہاں، ہولڈ ہے سارا. بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اگر کسی کو اپنی بچی کے رشتے کے لیے ایسے گھر سے رشتہ آیا ہے جہاں پر سارے کا سارا ہولڈ کسی خاتون کا ہے، مت رشتہ کرے. یہ لڑکا کسی قابل نہیں ہوگا. صحیح. اور الا ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے اندر یہ سارا کچھ دیکھنے کی وجہ سے کبھی جو ہے نا رد عمل کے طور پہ ہی قوت آ جاتی. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے یعنی ڈیسیجن میکنگ ہے اور سارا کچھ ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ موسٹلی کیسز میں 95% کیسز میں ایسے بچے بالکل بیکار ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، اب جب اس کی شادی ہو گئی، اب بھی اس نے یہی کام کرنا ہے. اس کی ماں نے اس سے پوچھنا ہے صبح بھائی کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، آپس میں کیا بات ہو رہی ہے، آپس میں کیا بات ہوئی، وہ ہر. اچھا، اب چونکہ وہ بچپن سے یہی کام کرتا آیا کہ دوستوں کے ساتھ بھی جو بات ہوئی آ کے ماں کو بتائیے ایک لفظ، ماں نے کریت کے پوچھی، اس نے عادت ڈال دی. اب بیوی کے ساتھ جو بھی بات ہو رہی ہے ماں نہ بھی پوچھے تب بھی اس کو روزانے کی رپورٹ پہنچانے کی عادت، کیونکہ اس کے لیے نارملائزیشن ہوگی، اس نے یہی کام کرنا. تو بھائی ایسے بندے کا تو علاج اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے آپ. صحیح. اور اللہ ہی اس معاملے میں. اچھا، جب ایسی مشکلات ہوتی ہیں نا جو آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم چل رہی ہیں، تو وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کریں، مطلب شوڈ وی اسٹے ان دیٹ میرج، یا یہ کہ کہاں سے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یہ اب ٹاکسک ایلیمنٹ اتنا برا ہو گیا ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، کپلز کو، جنہوں نے مثلاً 20 سال گزار لیے، 25 سال گزار لیے، لیکن اب ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ بچے جوان ہوں گے تو مسائل کم ہو جائیں گے، لیکن وہ مسائل اور گمبھیر ہو گئے ہیں، اور اب ہمیں جو ہے ڈیورس لینی پڑ رہی ہے، اس کی طرف جانا پڑ رہا ہے. اور اس ٹائم پہ آپ دیکھیں اس عورت کے اوپر پھر یہ بات آتی ہے جب تم نے اتنے سال گزارا کر لیا تھا تو اب کیوں. تو کس سٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو یہ فیصلہ اس صورت میں کرنا چاہیے جب اس کو یہ نظر آئے کہ سامنے والے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. جس دن یہ یقینی طور پہ ثابت ہو جائے کہ دوسرا بندہ کسی طور اصلاح کے قابل نہیں ہے، خواہ وہ جلد سمجھ آ جائے یا بدیر سمجھ آ جائے، اس وقت یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. جس دن یہ بات ہو کہ نہیں قابل اصلاح ہے، غلطیاں ہیں لیکن قابل اصلاح ہے، غلطیاں ہیں لیکن قابل اصلاح ہے، اس وقت تک آپ کو اپنی میرج کو نہیں توڑنا چاہیے. ٹھیک کہ وقت دینا چاہیے بندے کو، قابل اصلاح ہے. ایک چیز ابھی ٹھیک ہوئی ہے، دوسری تھوڑے عرصے میں ہو جائے گی، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے کہ یار ایک بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نقصان دے رہی ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق جو ہے نا وہ یعنی معاملات کرتا ہے. تو جو بندہ اصلاح کے قابل ہو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو بندہ ناقابل اصلاح ہو، آپ کے ساتھ ایک دفعہ کمٹمنٹ کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، ایک ہی معاملے میں بار بار کمٹمنٹ توڑتا ہے، اور پھر مختلف معاملات ہیں جن میں وہ کمٹمنٹ توڑتا ہے. کسی بندے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چیز میں وہ ایسا ہو کہ نہیں کمٹمنٹ نبھا پا رہا، لیکن باقی ساری میں ٹھیک ہے، باقی باتیں مان لیتا ہے، یہ بھی قابل اصلاح آدمی ہوتا ہے. اس کی چلو ایک آدھ بات بندہ جو ہے نا وہ برداشت کر لیتا ہے. دیکھیں ایک چیز ضرور سمجھ، یہاں پہ نا تصویر کا صرف ایک رخ نہیں ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈیورس کے بعد کیا ہے. کیا ابیوز ختم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ ایکچولی اس وقت تو وہ خاتون اتنی ایموشنل ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے بس یہاں سے نکل جاؤں پھر آگے دیکھا جائے. اس لیے کیونکہ ہم تو سب لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں، تو تصویر کا دوسرا رخ بھی ان کے سامنے رکھنا ہے. بالکل کہ آپ جس ابیوز سے یا جس ابیوز بھی نہ کہیں، اس کو تھوڑی سی کڑواہٹ کہیں یا ٹاکسک ریلیشن شپ کہیں، اس سے نکلنا چاہتی ہیں تو آگے آپ کو یہ یقینی طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ آگے ٹاکسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی یہاں پہ ہے. صحیح.
ہوتا یہ ہے کہ خواتین جذبات میں آ کے یہ فیصلہ تو لے لیتی ہیں لیکن اپنے گھر کا ماحول اس سے کہیں زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جوائنٹ فیملی ہے جس میں بھابیاں بھی ہیں, بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, والدین بزرگ ہیں, وہ ایک حد سے زیادہ آپ کی کفالت نہیں کر سکتے, آپ کے بچوں بسا اوقات بچے ساتھ ہوتے ہیں ان کی کفالت نہیں کر سکتے. آپ کو جب اپنے میکے واپس جانا پڑتا ہے وہاں جاتے ساتھ اس بات کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ بچوں کی کفالت کون کرے گا, پھر خاتون کو اپنی جاب کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں, جاب کے لیے صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہوتی, ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی, تجربہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, تو کمپرومائز قسم کی جابس کرنی پڑتی ہیں. وہاں پہ باس کے جو ٹینڈرمز ہیں یا خواتین دیگر جو ہیں ان کے جو ٹاکسیسٹی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے. پھر اسی طرح گھر کے اندر جو ماحول ہے, ہر کوئی بندہ یہ اس بات پہ, ہماری بڑی یعنی یہ ایک ریالٹی ہے کہ جی بھابیاں جو ہیں ان کو ایک دم سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے, اب یہ سارا ٹائم یہیں رہے گی, اب ہمیں اس کی کفالت کرنی پڑے گی, اس کے بچوں کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے. وہ ایسا ایک جو ہے نا چکر چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ہم سے غلطی تو ہو گئی کہ ہم نے طلاق لے لی یا خلا لے لی, لیکن بعد کے معاملات ہمیں نہیں پتہ تھے اور اب تو ہم بالکل ہی خار ہو کے رہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے ہر خاتون کو اپنے لیے بہرحال یہ ڈیسیجن لیتے ہوئے اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ اس سے نکل کر جہاں جائیں گی وہ کیا ہوگا.